बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक रात के इस वक्त जबकि पाकिस्तान में मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूं तकरीबन 3:30 और 4 बजे के दरमियान, रात तकरीबन 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बिलाखिर 14 दिनों बाद इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात के 14 दिनों बाद तमाम तर नताइज मरकज के और सूबों के मुकम्मल कर लिए गए, कंपाइल कर लिए गए, क्योंकि 22 फरवरी को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 22 फरवरी तक यानी पोलिंग डे से 14 दिनों के अंदर तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी है, मासवाए उनके जिनको अदालत की जानिब से रोका गया है। जराए का दावा है कि ये जो नताइज सामने आए हैं इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, इंतखाबी नताइज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील, हक और सच की फतह। और इलेक्शन कमीशन जराए के मुताबिक ये जो इंतखाबी नताइज मुकम्मल किए गए हैं इसने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सरकारी तौर पर भी यही नताइज जारी करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। असद कैसर का इसके ऊपर जो आज का बयान है, आज का जो पैगाम है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे वो भी आने वाले दिनों के अंदर इंतहाई अहम होंगे। और क्या मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो दबंग जज साहिबान हैं, क्या वो किसी किस्म का इनकलाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ला सकते हैं? आइंदा चंद दिनों में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या होगा? और क्या शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी इसी तरह से, जिस तरह से वो बड़े आराम से अपनी हुकूमत बनाने का तासुर दे रहे हैं, क्या वो ये गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत बना सकेंगे, चला सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस हवाले से आइंदा जो 6 से 7 दिन है 29 फरवरी तक, जब तक कौमी असम्बली का इजलास यानी 3 हफ्तों के अंदर बुलाया जाना जरूरी है, जब तक वो नहीं बुलाया जाता ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए हैं इलेक्शन कमीशन जराए से ये नताइज सामने आने के बाद। और ये एक्सक्लूसिव खबर हम इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं और आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर आइंदा 2 हफ्तों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के असूल के लिए तमाम तर कोशिशें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल जारी करने वाला है और चारों सूबों इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर समेत इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्कद होंगे। जराए का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का शेड्यूल जारी किया जाएगा और पैनल वाइज उम्मीदवारान इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे, जो कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े पार्टी इंतखाबात कहलाए जाएंगे। आम इंतखाबात की वजह से इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोक रखे थे। जराए का दावा है ताहम फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज में यह पोलिंग कराई जा सकती है, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के ज़िमनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकती है, जो कि बहुत जल्द होंगे ज़िमनी इंतखाबात कि जिनके अंदर मियांवाली से इमरान खान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। जनाब, ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ कहा यह जा रहा है कि एक मुबैना मुहिम चलाई गई है सोशल मीडिया के ऊपर और अब काबीना ने JIT बनाने की मंजूरी दे दी है। और JIT 5 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें FIA, ISI और IB के अफसरान भी इसके अंदर शामिल होंगे, PTA और नादरा के अफसरान भी इसके अंदर शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है जनाब के
جعلی بیلٹ پیپر چھاپنے اور پروپیگنڈے میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جعلی بیلٹ پیپر آخرکار چھاپے کس نے؟ جی ہاں، لاہور سے جو اطلاعات آئی تھیں وہاں پر تو مانسیرا کے حلقے کے چھاپے جا رہے تھے، اور جناب مانسیرا کے حلقے سے کون الیکشن ہارا ہے وہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سرکاری افسران کے خلاف پروپیگنڈا آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے۔ تو سرکاری افسران اگر اپنے عہدہ سنبھالتے وقت جو آئین کے تحت جو حلف لیتے ہیں اگر اپنے حلف کی پاسداری نہ کریں تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان کو سپریم کورٹ آف پاکستان لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 23 فروری کو جوڈیشل کمیشن اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں نامزد کر دیا ہے۔ کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں ان کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جانے کے حوالے سے، وکلا تنظیموں کی جانب سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کی جانب سے بھی، کیونکہ آخرکار کس وجہ سے یہ تعیناتیاں ابھی تک روک کے رکھی گئی تھیں، اور اب جبکہ الیکشن کے حوالے سے اہم ترین معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جانے ہیں تو اب اس قسم کی تعیناتیاں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو یہ عرض کیا، میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اسد کیسر کا جو آج کا پیغام ہے، جو آج کا جو بیان ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ رکھتے ہیں ہم آپ کے سامنے، جس میں ان تمام تر چیزوں کی تفصیلات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آخرکار اصل میں نشستیں ہیں کتنی، جس کا اب الیکشن کمیشن ذرائع نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور جس کے بعد اسد عمر کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ ایک اہم ترین معاملے کے اوپر بیک فٹ پر رہی، اور بعد میں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذرائع کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ چلائی، اور وہ جناب یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے 6 فروری کے فیصلے پر جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فیصلے کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں دی، یعنی کہ یہ اتنا سینسٹیو اور نازک معاملہ ہے کہ کھل کر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے محض 219 کے ایک مقدمے میں 2021 کی قانون کی دفعات کو غلط جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ 2021 کا قانون ایک ایسی کتاب پر لاگو کیا جا رہا تھا جو 2019 کے اندر شائع ہوئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے پلی کیا لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کو کسی ایسے جرم پر سزا دے جس کا جب ارتکاب کیا گیا تب وہ جرم نہیں تھا۔ تو یہ الٹ بھی تو یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو کسی ایک ایسے قانون کے تحت معاف کر دیا جائے کہ جب اس نے جرم کیا ہے اس وقت وہ قانون تھا اور بعد میں قانون بدل دیا جائے، جیسے کہ نواز شریف کی مثال کہ اس وقت قانون کیا تھا، نواز شریف کو کیا سزا ہوئی، بعد میں پھر جو ہے وہ پارلیمنٹ نے اس قانون کو بدل دیا، تو بدلے ہوئے قانون کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا۔ تو جناب اس معاملے کو اس طرح سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہے، وکلا بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی نازک ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہے، یہ معاملہ جو ہے اس معاملے کے حوالے سے اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا کہ جس کے بعد جو ہے وہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اپنے مذہب کی ترویج کی اجازت ہوگی۔ یہ اس قسم کی چیزیں آئی تھی سامنے، اس فیصلے کو ہم نے ڈیٹیل سے نہیں دیکھا، ہم اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اس قسم کی چیزیں چل رہی تھیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ نہیں جناب یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور سپریم کورٹ نے پابندی کی شکار کسی کتاب کی اشاعت اور تقسیم کی اجازت نہیں دی۔ سپریم کورٹ نے ہدایت اور تجویز دی تھی کہ ایسے حساس معاملات پر بہت احتیاط کے ساتھ قانون اور اسلام کی روح کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جو آئین پاکستان اور اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن سوالات بہرحال اٹھ رہے ہیں، ان کا جواب ابھی تک بھی واضح نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر یہ جو کہا گیا کہ کسی ایسے قانون کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی کہ جناب جو کہ اس وقت جو ہے وہ قانون نہ ہو جب یہ جرم جو ہے وہ کیا گیا ہو، کیونکہ یہاں انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ پابندی کی شکار کتاب کی اشاعت اور تقسیم پر یہ قانون لگایا بھی جائے تو اس جرم کی سزا 6 ماہ تھی، جبکہ جس شخص پر یہ قانون لگایا جا رہا تھا وہ پہلے ہی 13 ماہ سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ اور پھر ہم نے اس معاملے کو لنک کر کے آپ کو بتایا کہ اگر قانون بعد میں بدل دیا جائے جیسے نواز شریف کے معاملے میں اوپر ہوا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا کرے گی۔ خیر، آپ کو لے کر جاتے ہیں ہم اسد کیسر کی انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ کی جانب۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے میرٹ پر فیصلے ہوں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ نتائج جو الیکشن کمیشن نے ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ یہ اصلی نتائج ہیں
مکمل نتائج ہیں جو کہ 14 دن کے اندر جاری کرنا ازحد ضروری ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا یہ سرکاری نتائج الیکشن کمیشن جاری کرے گا یا اسی طرح سے دباؤ کا شکار رہے گا جو ان کے اوپر دباؤ ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ میرٹ پر فیصلہ ہوا تو جلد بانی چیئرمین عمران خان پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے ہیں، کراچی اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہم لوگ عوام میں بھی جائیں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا جی ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ کہ نوٹیفیکیشن فی الحال نون لیگ کے معطل رکھے جائیں جب تک ٹریبیونل یا الیکشن کمیشن سے فیصلہ نہیں آتا۔ اسی طرح سے جناب جو عذرداریوں کے حوالے سے جو کیس تھا جناب علی کراچی کے حلقوں کا، اس کے اور اسی طرح سے ایک اور اہم معاملہ ہوا کہ عدالت کی انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف ایک نوعیت کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جناب جو ہے وہ یہ کیس چل رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشانات واپس لینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرتے ہوئے اس نوعیت کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ یہ بھی جناب اس کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف ہی کے انتخابی نشان کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اچھا، دوسری جانب پھر جو خبریں آ رہی ہیں وہ جناب جو کراچی کے حلقے ہیں وہاں سے بھی، اسی طرح سے جو لاہور کے حلقے ہیں وہاں سے بھی، اور اسی طرح سے جو اسلام آباد کے حلقے ہیں وہاں سے بھی اسی قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ عدالتیں یہ جو نوٹیفیکیشن جلد بازی کے اندر جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخرکار کیا معاملہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اتنی جلدی کیوں جاری کیے گئے ہیں، ان کے اتنی جلدی جاری کرنے کی کیا وجوہات ہیں، خاص طور پر پنجاب کے اندر۔ اس کے بعد مریم نواز نے باقاعدہ طور پر اس وقت خود کو جو ہے وہ پنجاب کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس قسم کا ایک تاثر جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کرنا شروع کر دی ہیں، تاثر وہ اس کے اندر یہ دے رہے ہیں جناب کہ شاید وہ نئی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں بغیر کسی ووٹنگ کے، حالانکہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کامیابی کے نوٹیفیکیشن جو کہ 22 فروری کو 14 دنوں کے اندر سب کے جاری ہونے ہیں، اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرکاری اور حتمی نتائج کمپائل کیے ہیں ذرائع کے مطابق، ان میں تو پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے اندر 180 نشستیں حاصل کی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اندر 220 نشستیں حاصل کی ہیں، اور اس حوالے سے فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کو خفیہ ہاتھوں کی جانب سے ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ وہ فارم 45 ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کو جاری کیے جا چکے تھے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن کو بھی بھجوائے جا چکے تھے۔ یہ ایک ایک کاپی کم از کم ان کی محفوظ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ بعد میں مسلم لیگ نون خود ماڈل ٹاؤن کے اندر بیٹھ کر، حامد میر نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اپنی مرضی کے جو فارم 45 اور فارم 47 جو ہے وہ جاری کرتی رہی، کیونکہ فرق بھی آیا تھا، اور بعد میں الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ سے یہ فارم 45 جو ہے وہ پہلے جاری کرنے کے بعد اس کے بعد غائب بھی کر دیے تھے، اور ایک جو باقاعدہ طریقہ کار ہے الیکشن کے نتائج کا کہ پہلے فارم 45 آتے ہیں، یعنی پولنگ سٹیشن کی سطح کے اوپر پورے حلقے کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو کمپائل کیا جاتا ہے فارم 45 کی مدد سے، جو کہ ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد فارم 47 جاری ہوتا ہے جس کے اندر ان تمام ووٹوں کا ٹوٹل کر دیا جاتا ہے، یعنی فارم 45 ساتھ لگانا ضروری ہے، ان کو دیکھے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو فارم 45 کی موجودگی میں جو فارم 47 جاری کیے گئے ان کے اوپر اس وقت سوالیہ نشانات اٹھ چکے ہیں، سامنے آ چکے ہیں۔ اب آئین اور قانون کے مطابق اگر عدالتیں فیصلہ کریں، چاہے وہ پشاور کے حلقے پشاور ہائی کورٹ ان کا فیصلہ کرے، سندھ کراچی کے کراچی ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ، لاہور اور پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ، اور بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ صوبہ بلوچستان کے، تو اس کے بعد جو تمام تر چیزیں سامنے آئیں گی وہ بڑی دلچسپ ہوں گی، وہ بڑی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہوگی مستقبل کے سیاسی سیناریو کے حوالے سے، کیونکہ فارم 45 کا تمام تر ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ فارم 45 کے حوالے سے جو تمام تر ریکارڈ ہے وہ تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان کے پاس بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے مختلف صوبوں کے اندر جو مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن کے اندر حصہ لے رہی تھی، چاہے وہ کومپرس جماعتیں ہیں یا دیگر جماعتیں ہیں، صوبائی جماعتیں، ان کے پاس بھی یہ تمام تر ریکارڈ موجود ہے، اور اگر باقاعدہ ان کو کمپائل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک درخواست دائر کرے پاکستان تحریک انصاف، اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور چاروں جو صوبائی کورٹس ہیں
بلکہ پانچوں اس کے اندر وفاق کی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شامل کر لی جائے تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے آئندہ چند دنوں کے اندر مکمل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ جو اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آصف زرداری اور شہباز شریف اور مریم نواز، ان کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ یہ جس طرح سے جلدی میں نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے خفیات انہیں جو کہتے ہیں نا کہ گن پوائنٹ پر ان کے معاہدے کرا رہے ہیں، اس سے واضح طور پر صاف طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری جو دال ہے وہ کالی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔